औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को, सब थाम लो जो हमने तुम्हें दिया मजबूती से। तो फिर क्या हुआ? और सुनो, उन्होंने कहा हमने सुन लिया और नाफरमानी की। अल्लाह ताला फिर वही पहाड़ की मिसाल हमें दे रहे हैं कि फिर दोबारा अल्लाह ताला मतलब वही जो पहाड़ वाला वाकया जो अभी मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला ने कैसे उनके ऊपर पहाड़ को मुसल्लत किया और फिर उनको कहा कि भाई तुम मानते हो कि नहीं मानते। तो फिर क्या, उन्होंने उस वक्त तो सुन लिया और नाफर फिर भी उन्होंने नाफरमानी की और पिला दिए गए अपने दिलों में बछड़े की मोहब्बत। ठीक है, और उनके कुफर के सबब कह दिए दीजिए बुरा है जो तुम्हें हुक्म देता है इसके साथ तुम्हारा ईमान अगर तुम मोमिन हो। अब यहाँ पे देखें कि बछड़े की मोहब्बत की बार बार बात आ रही है। अब हमने देखना है कि दुनिया में हमने कितने बछड़े जो है अपनी जिंदगी में कितने इलाह बनाए हुए हैं। हम कितने लोगों की मोहब्बत में गुनाह दर गुनाह करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर खवातीन को कहती हूँ देखो आईब्रोज नहीं बनाओ, तो आगे से पता है क्या जवाब मिलता है कि मैम अपने हस्बैंड की मोहब्बत में कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की खातिर तो हम ये कर सकते हैं ना। तो देखिए, जो चीज आपको अल्लाह ने मना की है ना वो आप हस्बैंड की खातिर भी नहीं कर सकते। आप पक्का यकीन रखें कि मैं अपने रब की खातिर कर रही हूँ ना, इस रब के दिल में मोहब्बत डालने वाली, इस बंदे के दिल में मोहब्बत डालने वाली जात भी अल्लाह की है। क्योंकि हदीस में आता है कि जब बंदा बंदों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता, अल्लाह उसी बंदे के थ्रू उसको जलील करता। और जब बंदा अल्लाह की खातिर लोगों को नाराज करता है तो अल्लाह उन्हीं लोगों के दिलों में उसकी इज्जत डाल देता है। ठीक है, उसका रोब डाल देता है। तो क्या अब आप देखेंगे कितना बड़ा हदीस का मफहूम है। और मैं हमेशा यही चीज सोचा करती थी कि देखिए हमें अपनी हमेशा अपने दिलों में झांक के देखना है कि हमारे बछड़े कितने हैं। हम कितने लोगों की वजह से अपने रवैये चेंज करते हैं। कहीं ये सोसाइटी हमारा बछड़ा तो नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इतने सोसाइटी कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें उनके हिसाब से जीना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने आगे चलना है। ठीक है, मोमिन के दो दिन बराबर थोड़ी होते हैं, मोमिन का तो एक दिन पिछले गुजरे हुए दिन से ज्यादा अच्छा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है पहले तो मैंने अचानक से कुरान को फॉलो किया था और आज मैंने दुनिया की खातिर उसको छोड़ दिया, हमने कुरान को पीछे। तो जब हिदायत आ जाती है और फिर भी हम हिदायत छोड़ देते हैं तो फिर क्या नुकसान हमारा अपना होता है। तो उनके कुफर के सबब कह दीजिए बुरा है जो तुम्हें हुक्म देता है इसके साथ तुम्हारा ईमान अगर तुम मोमिन हो। कह दीजिए है तुम्हारे लिए आखिरत का घर। ठीक है, तो मोमिन का जो है वो क्या है, उसका हर चीज जो है उसका महवर अल्लाह है और आखिरत का घर है। हमने तो दुनिया में रहना ही नहीं है ना, तो फिर दुनिया के लिए इतनी मेहनत क्यों? तो अल्लाह के नजदीक खास तौर पर लोगों के सिवा तो मौत की तमन्ना कर लो अगर तुम हो सच्चे। मतलब अगर तुम्हें इतना ही तुम अल्लाह अल्लाह करते हो और तुम अपने आप को ईमान वाला मानते हो फिर मौत से क्यों डरते हो? फिर मांगो ना मौत ताकि तुम आखिरत के घर में पहुंच जाओ। यानी कि वो ऊपर से तो हम यही कहते हैं नहीं नहीं देखे ना, आखिर जाना तो फिर अल्लाह की तरफ से ही तरफ ही है ना, लेकिन हम मौत की तमन्ना नहीं करते। जब भी कोई हमेशा हम अपनी लंबी उम्र की दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, है ना? ऐसे ही है ना, तो फिर हम मौत की तमन्ना तो नहीं करते ना। और हरगिज नहीं ये तमन्ना करेंगे इसकी कभी भी, इस वजह से कि जो आगे भेजा उनके हाथों ने, आगे क्या भेजा? गुनाह भेजे ना। उनको पता है कि हमने क्या किया अपनी जिंदगी में। तो अल्लाह खूब जानने वाला है जालिमों को, अल्लाह बहुत अच्छे से जानता है। और यकीनन आप जरूर पाएंगे इन यहूदियों को लोगों से ज्यादा हरीस जिंदगी पर। ठीक है, उनके लिए क्या है, सब कुछ जिंदगी तो है। और उन लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने शिरक किया, चाहता है उनमें से एक, हर एक काश वो उम्र पाए 1000 साल। हालांकि वो उम्र नहीं बचा सकती उन्हें। ठीक है, हर बंदा देखे, आज हम भी तो ज्यादा लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं ना, तुम जियो हजारों साल। ठीक है, तो हम इतनी लंबी उम्रें क्यों मांगते हैं? क्योंकि दुनिया हमारे ऊपर हावी होगी है ना, दुनिया की मोहब्बत हावी होगी है, उसे अजाब दे। और नहीं बचा सकती उसे अजाब दे कि इतनी उम्र उसे दे दी जाए। ठीक है, उसको चाहे वो जितना मर्जी हजारों साल भी जी लेगा, अजाब से तो नहीं बच सकता ना, जाना तो फिर उसे अल्लाह के पास है। और अल्लाह देखने वाला है उसको जो अमल करते हैं। कह दीजिए जो दुश्मन है जिब्रील का तो उसकी बेवकूफी है। बेशक उसने तो उसे उतारा है तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से तस्दीक करने वाला। अब देखें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो वही लेके जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के से जो है यहूद को दुश्मनी हो गई। उन्होंने उनके बारे में डिफरेंट गलत जो चीजें हैं वो कहना शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है कि तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से तस्दीक करने वाला उसकी जो इससे पहले किताबें गुजरी।
ٹھیک ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کا تو وہی کام تھا جو پہلی کتابوں کے ساتھ تھا، کہ پہلے نبیوں پہ بھی وہی حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے، اور اب بھی وہی حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل کو یہ تھا کہ بنی اسماعیل پہ حضرت جبریل کیوں، ان کو تو وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے ہی اب آخری نبی بھی ادھر سے ہی آئے گا، لیکن آخری نبی کہاں سے آیا؟ بنی اسرائیل سے آیا۔ اب وہ یہاں پہ آ کے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام سے اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور ہدایت ہے خوشخبری، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، ٹھیک ہے، جو ایمان رکھتے ہیں نا اللہ پہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ایمان والے ہوتے ہیں نا جو غم اور خوف کی کیفیت سے دور ہو جاتے ہیں، جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو اللہ کے بندوں کا دشمن ہے نا، اللہ ان کو خود ہی دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسولوں اور جبریل اللہ کے فرشتوں کا جو دشمن ہے نا، اس کو بھی اللہ ہی دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو تحقیق البتہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف کھلی اور صاف آیات، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر نافرمان۔ اور کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا تو اسے پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے اکثر بلکہ ان پہ ایمان نہیں لاتے، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا، رسول اللہ کی طرف سے سوری تصدیق کرنے والا، تو اس کی جو اس کے پاس ہے یعنی کہ تورات، کون آئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی جو ان کے پاس تورات ہے اور انجیل ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے اللہ کی طرف، کتاب کو اپنے پیچھے پسے پشت ڈال دیا، انہوں نے اس تمام تورات کے جو احکامات ہیں وہ پیچھے ڈال دیے، گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ تمام احکامات تورات میں سے ریموو کر دیے، اس کو پسے پوش ڈال دیا، اس میں چینجنگز کر دی تاکہ کوئی بھی جو ہے ان کتابوں کو پہچان نہ سکے، اور ان سب نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت پر۔ کیا سلیمان کی بادشاہت پر کیا شیاطین پڑھتے تھے؟ یہ جہاں پہ جادو کی بات ہو رہی ہے، اور نہیں کیا جو کالا جادو ہے نا اس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ پڑھتے تھے شیاطین۔ اب دیکھیں کالا جادو میں نے اس دن کافی ڈیٹیلڈ یہ آیات ابھی ہم نے ریسنٹلی کمپلیٹ کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی، اور ہم نے کافی ڈیٹیلڈ، اب میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کس طریقے سے شیاطین جو ہے ان کے تھرو ہی کالا جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی کالا جادو کرتا ہے یا کالے جادو والے کے عاملین کے پاس جاتا ہے، جو آپ کا نام پوچھتا ہے اور آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ 40 دن دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کالے جادو والے تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن ہم نے بھی ان کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور نہیں کیا کفر سلیمان نے، اور لیکن جب شیاطین نے کفر کیا تو سب سکھاتے تھے لوگوں کو کیا؟ جادو سکھاتے تھے۔ اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، تو بابل میں جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے نا، وہ یہ جو جادو ہے وہ لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان پر نازل کیا گیا تھا۔ اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے ایک کو، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم آزمائش ہیں۔ انہوں نے کہا تھا فتنہ جو ہے نا آزمائش کو کہتے ہیں، آزمائش یعنی کہ دیکھیں نا عورت کو کہا جاتا ہے فتنہ، اور ہم اس کو ہمیشہ نیگیٹو اس میں لے لیتے ہیں کہ جی فتنہ ہے تو پتہ نہیں شیطان کی طرف، شیطانی قوتیں شاید عورتوں کے اندر۔ فتنہ کا مطلب ہے کہ عورت آزمائش، اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی محبت رکھی ہے نا، تو اللہ نے جو محبتیں ہمارے دل میں رکھی ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان محبتوں سے ہمیں آزماتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے عورت کو فتنہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورت جو فتنہ والی بات ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی آزمائش کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ یہی آزمائش کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے سب ہمارے لیے آزمائش ہے، یعنی کہ یہ علم، اس کا مطلب ہے کہ علم بھی آزمائش ہوتا ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم ایسے ان سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس علم کی طرف نہیں جاننا، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں تو کفر مت کر۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم آزمائش ہے، ہم آزمائش ہیں تو تم کفر مت کرنا، یعنی کہ تم اس کو مت سیکھو، تم اس کو کفر مطلب کفر مت کرو، تم مت سیکھو نا۔ تو وہ پھر بھی سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے، جو سب جدائی ڈالتے ہیں اس میں آدمی کے درمیان اور اس کی بیوی کے، یعنی کہ میاں بیوی کی جدائی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کالا جادو کیا جاتا ہے، حالانکہ نہیں وہ سب نقصان پہنچانے والے اس سے کسی کو۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیں جادو ایک ایسا علم ہے جو اللہ کی طرف سے،
ٹھیک ہے، اللہ نے ہی تھرو فرشتے یہ زمین پہ نازل کیا. اور کیوں نازل کیا؟ کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو جادو ہوا تھا نا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ یہ نقصان نہیں پہنچانے والے اس سے کسی کو، یعنی کہ کالے جادو سے بھی اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو کالے جادو سے زیادہ اسٹرانگ اللہ ہے. ہم کالے جادو کو زیادہ اسٹرانگ مان لیتے ہیں، اللہ کو کم مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اوہ پتہ نہیں اب اگر کسی نے ہم پہ کالا جادو کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے اذن کے بغیر نا تم پہ کالا جادو بھی نہیں اثر کر سکتا. تو پھر کیا کرنا؟ پھر صبح شام کی دعائیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 times. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 times. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نارملی صبح شام کی مسنون دعائیں کھولیں. اسی طریقے سے جو ہے یہ جو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح شام 100 دفعہ پڑھیں اگر آپ، تو آپ پہ کوئی بھی کالا جادو اثر ہی نہیں کرے گا. شیاطین آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے. آخری تینوں کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر آخری 2 کل جو ہے 3 دفعہ پڑھے تھے، ہاتھ پہ دم کیا تھا، اپنے جسم پہ پھیر لیے تھے، جادو ختم. لیکن اب ہمارا جو ایمان ہے اگر جادو پہ زیادہ ہوگا اور کل پہ کم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پہ کم ہوگا تو جادو کیسے ختم ہوگا؟ تو اللہ پہ زیادہ یقین اور جادو پہ کم یقین. تو سب سے زیادہ جو ہمارا اذن ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ کے اذن پہ ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جادو سب کے اوپر ہوتا بھی نہیں ہے اور سب کے اوپر پورا بھی نہیں ہوتا. کوئی کسی کے، اور سب یہ آپ کا جسے کہنا چاہیے گمان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ ڈر ہو گئے، آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو آپ کے اوپر اسٹرانگ عملیات ہو جائیں گے. اگر آپ کا ایمان اللہ پہ ہے تو ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے آپ کے اوپر، لیکن اللہ جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی ہوگا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو ہوا تھا. بالکل ہوا تھا. جتنا اسٹرانگ ہوا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم سے زیادہ یہ آپ کو نقصان تب پہنچائیں گے جب میرا حکم ہوگا. اس کا مطلب ہے کائنات میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ پتا ہوتا ہے نا سوکھ کے درخت کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، خزاں گزر جاتی پتہ نہیں گرتا کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، پھر وہ زمین پہ گرا، وہ ابھی تک کھاد نہیں بنا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوا. تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ سب سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتا اور نفع اور نہیں نفع دیتا انہیں، اور البتہ تحقیق وہ جان چکے. ایک چیز یاد رکھیے گا، جادو کی کارڈ کے لیے نا کالے جادو والے کے پاس نہیں جانا کبھی بھی. ٹھیک ہے، وہ نقصان ہی ہوتا ہے اس جادو سے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں اب کیونکہ جادو ہو گیا تو ہم نے کارڈ کے لیے بھی ان کے پاس نہیں جانا، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو نقصان تو دے سکتا، آپ کا فائدہ نہیں ہو سکتا. تو کبھی اپنے کپڑے، رات کے سوئے ہوئے کپڑے جو آپ رات کو سوتے ہیں پھر وہ مانگتے ہیں آپ سے، کالے جادو والے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن ان کی پریکٹسز ہیں. تو آپ نے اپنا نام بتا دیا، اپنی ماں کا نام بتا دیا نا، آپ نے اس کا کام ہی آسان کر دیا. وہ آپ کے گھر میں جنات داخل کر دے گا، بے شک ابھی جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن آپ کا وہ ضرور نقصان کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کبھی بھی یہ کام آپ نے، یہ بیسک ہیں 2-4 چیزیں جو وہ کرتے ہیں اور کامن پریکٹسز ہیں یہ، تو یہ 2 کام نہیں آپ نے کرنے. اچھا جی، یہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ جو سیکھتے تھے نا وہ انہیں نقصان دیتا، جو انہیں نقصان دیتا نہیں نفع دیتا انہیں، البتہ وہ جان چکے، ان کو پتہ ہے اس سے نقصان ہو سکتا، فائدہ کسی کا نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اگر نقصان ہو گیا نا تو کالے جادو سے ہی اس کی کاٹنی ہوگی، اب اللہ کے کلام سے ہوگی، اب وضو سے ہوگی، غسل سے ہوگی، بیری کے پتوں سے ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اجوا کھجور کھانے سے ہوگی. ٹھیک ہے، وضو سے بھی آپ کا جو ہے نا یہ جادو ٹوٹتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آہستہ آہستہ پھر ختم ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، نماز دی ہے، قرآن دی ہے، اذکار دی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی. ٹھیک ہے، اور البتہ تحقیق وہ جان چکے ہیں کہ البتہ جو بھی اس جادو کو خریدے یعنی کہ سیکھے نہیں، اس کے لیے خریدے نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. آخرت کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا نا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو شیاطین تب ان کے کنٹرول میں آتے ہیں جب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں دین میں، یہاں تک کہ قرآنی آیات کو یہ خون سے لکھتے ہیں، گندے خون سے لکھتے ہیں، گندے پانی سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے، اور البتہ برا جو انہوں نے بیچ ڈالا اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، کاش وہ جانتے ہوتے. اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ وہ ثواب جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ کہیں بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے.
ٹھیک ہے، جو اللہ کی طرف سے ثواب ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، اختیار کر لیتے تقوی وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ جس نے کر دیا سو کر دیا، آپ نے تقوی سے نہیں ہٹنا، آپ نے اس غلط راستے پہ نہیں جانا، آپ نے کسی عامل کے پاس نہیں جانا کہ بھائی اب میرے پہ جادو ہو گیا ہے یا مجھے ایسے سمٹمز فیل ہو رہے ہیں تو تم میری کارڈ کر دو، نہیں، کبھی بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، آپ نے اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت کہو رائنا، کہو انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اب یہاں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مجلس میں جب استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں تو جو ہے آپ نے کیا بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، کن الفاظ سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو یہودی آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، تو وہ رائنا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بدل دیے۔ اس کا مطلب ہے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے نا الفاظ کا چناؤ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کس پرسنالٹی سے کن الفاظ میں بات کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ قرآن میں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ رعایت کرے، رائنا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے نظر، نظارہ، منظر، انتظار، ناظرین، یعنی کہ آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، اور یہ بات اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ہے، تم سب مت کرو کہ ہماری رعایت کیجیے، بلکہ تم یہ دیکھو اور کہو کہ ہمیں دیکھیے اور سنیں ہماری بات، ٹھیک ہے؟ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین، کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کفر کون کرتے ہیں؟ جن کے سامنے حق آ گیا، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہم جب اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی آیات کے انکار کرنے کو، ہم مشرک تھوڑی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں نا۔ اور اگر ہم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ہوئے؟ ہم کافر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ مسلم تو کافر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مسلم ہے نا۔ مسلم تو ایک ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کو جہاں لے کے جاتا ہے وہ چلی جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کہا ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے، ہمیں مسلمان کہتے ہیں نا؟ تو مسلمان کی ڈیفینیشن تو سمجھے نا، مسلمان ہمیں ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ مسلمان کہتے کس سے ہیں؟ جس کا محور ہی اللہ ہوتا ہے، ہمارا محور تو ہماری اپنی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے اتاری۔ اب اہل کتاب میں سے جو کافر ہے اور مشرکین، ٹھیک ہے، کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اوپر ایسی کوئی بھلائی اتاری جائے، کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے تو ان کا اپنا آپ، اپنی عقل، اپنی سمجھ وہی سب سے بڑی ہے، کہ اللہ کی طرف سے تو وہ بھلائیاں نہیں پہچان سکتے نا۔ تو ہم کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نے اصل میں اللہ کی باتوں کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سن تو رہے ہیں، دیکھیں کیا یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس ہیں اس پہ نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا مشرکین وہاں پہ نہیں بیٹھتے تھے؟ لیکن اب ایک بندہ خود ہی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، جبکہ وہ عربکس تھے، عربی جانتے تھے، ہمیں تو ترجمہ کرنا پڑ رہا نا، وہ تو جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھلائی ان تک پہنچے تمہارے رب کی طرف سے، وہ نہیں، اللہ خاص کر لیتا اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے بھلائی کر، ٹھیک ہے؟ تو جس کو چاہتا ہے اللہ بڑے فضل والا، وہی جو ابھی میں نے آپ سے پتھروں والی بات کی تھی نا، یہ بالکل وہی سیم اسی طریقے سے پتھر والی بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ خاص کرتا ہے، اللہ بندے چنتا ہے۔ اگر اللہ نے آج اس محفل میں بیٹھے نا، اللہ نے آپ کو بلایا، اب آئندہ اس محفل کو چھوڑنا نہیں ہے، اب آگے جانا، پیچھے نہیں جانا۔ اگر کل محفل چھوٹ گئی نا قرآن کی، تو سمجھ لیجیے گا کوئی گناہ ہو گیا۔ آج اللہ نے مجھے اپنی مجلس میں بلایا ہی نہیں، اللہ ہر کسی کو اپنے گھر تھوڑی بلاتا ہے، اللہ ہر کسی کو اپنے کلام کے سامنے تھوڑی لاتا ہے، اتنا عرصہ ہم نے پوری زندگی گزار دی، اب لایا نا اللہ، اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے میری طرف دیکھا، پھر میں ادھر آئی نا، نہیں تو ہم تو ڈگریوں کے پیچھے جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ہم اسے بھلا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ اکثر جو ہے یہ مشرکین ہیں، وہ ہم سے یہ سوال تو پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری کچھ آیات ہیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں، کچھ قرآن میں سے ریموو ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن بتدریج اترا، تو یہ منسوخ کیوں ہوئی؟ تو اب دیکھیں نا، جیسے شراب کا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح سے تھا کہ پہلے کہا کہ شراب کے قریب نہیں جانا، پہلے تو مسلمان شراب پیتے تھے نا، پھر کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا، شراب کے قریب نہیں جانا، شراب چھوڑ دو، یہ وہ، پھر ایٹ دا اینڈ جو ایک آیت نازل ہوئی وہ تھی کہ شراب حرام ہے۔ تو صحابہ کرام کی ٹریننگ کرنی تھی نا، کیونکہ وہ عادی نہیں تھے کہ وہ شراب چھوڑ دیتے ہیں۔
تو ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی، یا جو تم نہیں جانتے. اچھا جی، پھر کیا ہے؟ ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر جو ہے، اگر ایک آیت اللہ منسوخ کر دیتے ہیں نا، تو اللہ اس سے بہتر بھی تو آیت لے آتے ہیں نا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ ہی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوالات تو مطالبات کرو اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ سے سوال کیے گئے اس سے قبل، اور جو اختیار کر لیتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں تو تحقیق وہ بھٹک گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں سیدھے راستے سے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوالات و مطالبات کرو جیسا اپنے رسول سے، جیسا کہ موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، جیسے ان کی قوم نے ان سے سوال کیے تھے، کیونکہ انہوں نے تو فالو کرنا ہی نہیں تھا. جب ایک انسان نے فالو نہیں کرنا ہوتا تو وہ پھر سوال کرتا. اب دیکھیں، میں نے ابھی دورہ قرآن سٹارٹ کیا، جب اناؤنسمنٹ کی کہ میں دورہ قرآن کرا رہی ہوں، اب مجھ سے سوال کیا ہو رہے ہیں؟ آپ کس مدرسے سے پڑھی ہیں؟ آپ کس مسلک سے بلانگ کرتی ہیں؟ آپ نے، اور اتنے کویسچنس تھے، اتنے کویسچنس تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو ایسے کویسچنس کون کرتا ہے؟ ایسے کویسچنس وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ ایکچولی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ حق کی دعوت دیں گے نا، تو جنہوں نے نہیں اس طرف آنا ہوتا نا، وہ یہی اسی طرح کے سوال کریں گے آپ سے، دو چار جو میں نے آپ کو بتایا. تو اپنے رسول سے، جیسے کہ موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، تم بھی ایسے ہی سوال کر رہے ہو اس سے قبل، اور جو اختیار کر لے کفر کو کہ ایمان کے بدلے تو تحقیق وہ بھٹک گیا. کہ اگر تم نے کفر ہی اختیار کر لیا تو پھر تو تم بھٹک گئے ہو. ٹھیک ہے، سیدھے راستے سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، کاش وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں، حسد کی وجہ سے ان کے دلوں میں. حسد کی وجہ سے ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اس کے بعد کے واضح ہوا ان کے حق پر کیا ہے، ان کے دلوں میں. ٹھیک ہے، حسد ہے نا. تو اب وہ، حالانکہ ان کے دل میں ان کو واضح ہو گیا حق، بس تم معاف کرتے رہو اور درگزر کرو. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا؟ ہم نے ان کو اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو معاف کر دینا، ہم نے ان کو درگزر کر دینا، ہم نے آگے نکل جانا ہے، ہم نے خاموشی اختیار کر لینی ہے. ہر جاہل کو آپ نے جواب نہیں دینا. اب آپ جو ہے نا، جسے میں کہتی ہوں نا، اب آپ ریپرزینٹیٹیو آف اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو کہ آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں نا، ان کے سامنے ہم اس طرح کا معاملہ کر سکیں، کیونکہ صبر بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سے توفیق ضرور مانگنی ہے، یہاں تک کہ اللہ لائے اپنا دوسرا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی تم ہی پاؤ گے. یعنی کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں نا تو اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے رہے ہو دیکھ رہا ہے. اور یہود و نصارہ نے کہا ہرگز نہ داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصرانی یا ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، کہ تم کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے کہا، یہود و نصارہ نے، کہ داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی تمنا ہے. اب دیکھیں یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ یہودی ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور نصرانی عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ہماری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلی دے دی، ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت میں شفاعت کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شاید جنت مانگ کے گئے تھے اس لیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہماری جھوٹی تمنا ہے نا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کہیں میں جہنمی تو نہیں ہوں، ہمیں لگے گا ساتھ والی جہنمی ہے، میں تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری جھوٹی تمنائیں ہیں. حدیث میں نا کہ شیطان تمہارے برے اعمال تمہیں اچھے کر کے دکھاتا ہے، تو یہ ہمارے برے اعمال ہیں کہ ہمیں لگتا ہے، اور ہم جسٹیفیکیشن کے لیے اپنے اپنے نبیوں کی شفاعت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شفاعت ہوگی لیکن سب کی تھوڑی ہونی ہے، ان کی ہوگی جو اللہ کا حکم جن پہ ہوگا. ٹھیک ہے، سب کی نہیں ہونی. ٹھیک ہے، ہاں کیوں نہیں، جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے. یعنی کہ اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. تو جھکنا کس کی آگے ہے؟ ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے. اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں جب آپ دنیا کے لیے اپنی ساری انرجیز ویسٹ کر دیتے ہیں، فل لگا دیتے ہیں، یار یہ بندہ کسی طرح خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اتنی عمر ہوگی، اب تو ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے
کہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی کچھ نہیں ہے. آپ جتنا لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے نا وہ آپ کو اتنا دھوکہ دیں گے. لیکن اللہ دیکھے نا کتنا مہربان ہے، ایک نیکی کے بدلے آپ کو 10 نیکیوں کا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا اجر دیتا ہے اور پچھلے گناہ مٹانا شروع ہو جاتا ہے. اور دنیا والے آپ کو ایک دفعہ شکریہ تو بہت دور کی بات، چلے وقتی طور پہ شکریہ کہتے ہیں نا، آگے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ساری پچھلی نیکیاں ضائع ہماری کر سکتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، دنیا دھوکے کی چیز ہے. تو ہم دنیا سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی دین پر. ٹھیک ہے، اور یہودیوں نے، اور کہا یہودیوں نے، یہودی اب کہتے ہیں کہ نصارہ دین پہ نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور جو نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں یہودی کسی دین پہ نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں نا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو دین پہ ہی نہیں ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں سب علم رکھتے اس جیسی بات کا. ٹھیک ہے، اور باقی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی مسلکوں کی جان، وہ فلانا مسلک ہے وہ دین پہ ہے وہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو گالی دے رہا ہے، ہم فرقوں میں بٹ گئے. ٹھیک ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن میں وہ سب تھے اس میں کہ وہ اختلاف کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اختلاف پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، دین پہ کم فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اختلاف، اب یہ تو خیر یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ دونوں ایک دوسرے، لیکن امت، ہم جو امت مسلمہ ہے نا، ہم امت وسط ہیں. امت وسط بیسیکلی کون سی امت ہے؟ درمیانی امت. ہم یہودیوں کو بھی مانتے ہیں اور ہم نصارہ کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کے نبی کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہود نصارہ کو نہیں مانتے اور نصارہ یہود کو نہیں مانتے، نہ وہ ایک دوسرے کی کتابوں کو مانتے ہیں. ہم تو ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تو ان کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم اختلاف کرتے ہو اختلاف میں مت پڑو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اختلافی مسئلوں سے نا لوگ مسجدوں سے دور ہوتے ہیں. ہم یہ جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں نا، وہ دیکھو داڑھی والا چوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھو ابائے والی عورت نے ایسے کر دیا، اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی چوری بھی سب کرتے ہیں، فحاشی بھی سبھی کرتے ہیں، آپ داڑھی ہی کو لے کے، یہ جو شاعر اللہ ہے نا، ان کو لے کے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کریں کہ بھائی اس کی داڑھی تھی تو اس نے ایسے کر دیا. داڑھی، دین اور اختلافات، ان کو اتنا زیادہ ہم پروموٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہم اس کے اوپر اس کو ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں علماء ہمیں بھٹکا ہی نہ دے. ایسا ہے نا؟ تو اختلافی مسائل کم، اور ہمیں دین کے اوپر آنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کیسے ہم لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں؟ جب ہم اس طرح کے اختلافی مسائل کو ٹاپ پہ لے آتے ہیں اور اصل دین کو نیچے لے آتے ہیں. جو اختلاف ہے وہ بہت تھوڑے سے ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے تن من دھن قربان کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام اور وہ کوشاں رہے ان کو ویران کرنے میں، یہی لوگ ہیں، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوں گے مگر سب ڈرتے ہوئے. کہیں ہم اللہ کی مسجدوں کو ویران تو نہیں کر رہے، کہیں ہم منہ سے ایسے کلمات تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی مسجدیں ویران ہو جائے. ہمیں یہ دیکھنا ہے. کہیں ہم منہ سے ایسی بات تو نہیں کرتے جیسے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں علماء تو ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ دیکھو نا فلانی، وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے پھر ساتھ گالیاں بھی دیتی ہیں، ایسے کہتے ہیں نا. تو ہم کہیں اللہ کی مسجدوں کو ویران تو نہیں کر رہے، یہ باتیں مت کر رہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب رمضان آئے گا، رمضان پہ جوکس بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، داڑھی پہ جوکس بن رہے ہیں، نہیں، ان چیزوں کو تو ہم نے ڈسکس کرنا ہی نہیں ہے. اس طریقے سے یہ حرمت کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ اس طرح سے پھر ہم مسجدوں کو ویران کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ بھی پھر اس کو بالکل ایک فن لے لیتے ہیں، یعنی کہ رمضان شاید فن ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از ناٹ اے فن. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. یہی لوگ ہیں، نہیں ہے لائق ان کے لیے کہ وہ سب داخل ہوں گے مگر سب ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے. ٹھیک ہے، جتنا آپ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور، اب اکثر مطلب جب میں قرآن کی طرف آئی تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ دین میں تو سر پہ دوپٹہ ہے نا، تو ہم کیوں نہیں لیتے؟ تو بڑوں نے مجھے کہا دیکھو دنیا کے ساتھ، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کرنی پڑتی ہے نا. تو میرا اگلا کوشچن یہ تھا کہ ابھی تک تو ہم دنیا ہی کر رہے ہیں، ہم نے تو دین سیکھا ہی نہیں.
تو دنیا تو چل رہی ہے تو پھر ہم دین کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں نا؟ تو 50-50 تو ہونا، تو ہم تو 50% بھی دین نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کی مسجد کو ویران کرتے ہیں، ہم زیادہ لوگوں کو دنیا کی طرف ہی رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، پھر جدھر تم رخ کرو گے تو ادھر اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے مشرق و مغرب. اب یہ قبلے کی جو ڈائریکشنز ہیں، لوگ کہتے تھے شاید تم قبلے کی پوجا کرتے ہو، مسلمانوں کو یہ کہا گیا، تو اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم جدھر تم سب رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا باخبر ہے. اور ان سب نے کہا اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ پاک ہے. کنہوں نے؟ ٹھیک ہے، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تمام اسی کے سب فرما بردار ہے. مطلب وہ اس طریقے سے، کس طریقے سے مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ٹھیک ہے؟ آسمانوں کا موجد ہے اللہ کے بارے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں آسمان اور زمین کو بنانے والا نا، آسمان کا موجد ہے اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور کہا ان لوگوں کے کو جو نہیں وہ سب علم رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا اللہ ہم سے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مانند ان کے قول کے بالکل ایک جیسے ہیں ان کے دل. اب وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں آتی بھائی تمہارے جیسے، ہمارے نبیوں کے اوپر تو معجزے نازل ہوئے تو تمہارے رسول کے اوپر کیوں معجزہ نازل نہیں ہوا؟ تو ہمارے نبی بس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ وہ تھا نا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور یہ قرآن جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو وہ اب وہ یہی اس طرح کے کوشچنس کر رہے ہیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے، ان کے کال بالکل ایک جیسے ہیں، ان کے دل بھی، یعنی کہ یہ کیونکہ انہوں نے نہیں ماننا نا اس لیے ایسے کہہ رہے ہیں. تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے، وہ سب یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے بیان کر دی ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نشانیاں پہلے بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو یقین رکھتے ہیں وہی تو ان نشانیوں کو، ان آیات کو مانیں گے. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. یعنی کہ پہلے آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر اتنا کام کرنا ہے کہ آپ نے پہلے خوشخبری دینی ہے، آپ نے پہلے دوستی کرنی ہے، آپ نے جب بھی نصیحت کا معاملہ کرنا ہے تو پہلے خوشخبری دینے والا بننا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے بھاگنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ڈرانے والا. اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی، نہ تو یہودی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنایا؟ بشیروں و نذیرہ بنایا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری اور ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، یعنی کہ جنت کا اور دونوں چیزیں بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا. اور اچھی اور بری ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا دیا. اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی. اب یہاں پہ یہ بات سمجھے ذرا غور سے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان ہو جاتے تھے نا کہ میں حق پہنچا رہا ہوں، یہ لوگ مان ہی نہیں رہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ لوگ مانتے نہیں، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ تب تک ہم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کے دین پہ نہیں آتے. آج دیکھیں، آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج دیکھیں کہ ہم بیسیکلی کون سی پالیسیز، کون سا ایجوکیشنل سسٹم، کون سا پولیٹیکل سسٹم، کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے سسٹمز کو فالو کر رہے ہیں. یہ ان کا دین ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ سسٹم کو کہتے ہیں. دین نظام حیات کو کہتے ہیں. آپ کس پیٹرن پہ اپنی لائف کو گزارے نا اس کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم چینج ہوا، اس سے مائنڈ میپنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشنل سسٹم از یور مائنڈ میپنگ. تو ایجوکیشنل سسٹم ہمارا کون سا؟ برٹش ہے. ہماری عدالتیں ہیں، وہاں پہ جتنے رولز ہیں وہ برٹش لاز ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ برٹشرز کی بکس پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے برٹش لاز وہ ہمارے ایڈوکیٹس پڑھتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ایڈوکیٹ سے کہا تھا، میں نے کہا آپ کو تو پتا ہے نا ایڈوکیسی کا، کہ اس میں تو سارے برٹش لاز ہیں، تو آپ پھر کیوں اس پروفیشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں؟ تو بہرحال وہیں پہ پھر ایمان کام آتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو وہاں پہ پہنچا دیا، اور اب آپ کہیں نا کہ یہاں پہ اسلامک لاز نہیں ہے عدالتوں میں، ہمارے نہیں ہے، وہاں پہ برٹش لاز ہے.
ठीक है, इसी तरह हमारे एजुकेशन में भी ब्रिटिश लॉज है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में जमहूरियत है, दैट इज ऑल्सो ब्रिटिश लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल बेस्ट पॉलिसी, दैट इज नॉट इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है जमहूरियत। ठीक है, डेमोक्रेसी इज नॉट इस्लामिक सिस्टम। तो अब आप देखें फिर, तो अब हम किसके दीन पे हैं असल में? जो सिस्टम्स, जो दीन है हमारे मुल्क के ऊपर नाफिज हुआ है, जिसका नफाज है, जो सिस्टम नाफिज हुआ है, दैट इज द ब्रिटिश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूदियों की और नसारा की लड़ाई क्या थी? क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे? उन्होंने कहा था आप दीन हमारा फॉलो करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि दीन आप हमारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने यहाँ तक कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम आपको जो है औरतें देंगे, सोने के पहाड़ देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। ठीक है, आप हमारे दीन को फॉलो करें, हम आपको आखिरी नबी भी मान लेंगे, हम डिक्लेयर कर देंगे कि आप आखिरी नबी हैं, यानी कि हुक्मरान भी आप ही होंगे, मक्का के हाकिम भी आप होंगे, लेकिन दीन हमारा होगा। आज हमारे मुसलमान हुक्मरान भी बैठे हैं, ठीक है, वो हुक्मरानी करते हैं, लेकिन दीन किसका है? और उनको हुक्मरानी क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्होंने उनके दीन को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आज हमारी बच्चियों के सर से क्या दुपट्टे नहीं उतरे? ठीक है, आज मुसलमानों के हुक्मरानों को देखें ना, हमारी बच्चियों के सर से दुपट्टे उतारते ही चले जा रहे हैं। तो अब आप खुद सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम यहूद और नसारा को खुश करने के लिए उनके दीन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई अब हमारी बच्चियों के भी कपड़े थोड़े कम हो जाएं, हम भी थोड़े फोहश हो जाएं, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की फजूल किस्म की हरकतें हों। शराब कैसे पाकिस्तान में दाखिल हो गई? ठीक है, सूद कैसे दाखिल हो गया? तो ये किसका दीन है? ये मुसलमानों का दीन तो नहीं है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुसलमानों की जंग ही दीन इम्प्लीमेंट करना था। क्या हमारी जंग दीन इम्प्लीमेंट करना है? ठीक है, तो असल में जंग ही सारी है कि दीन आपका अपना होगा, और दीन आपकी आइडेंटिटी होती है। तो हम ना तीतर में रहे ना बटेर रहे, ठीक है, ना तीतर है हम ना बटेर है। तो यहाँ पे देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझे आप, कि अल्लाह ताला ने भी उनको यही कहा था, तो हमने भी यहाँ से बचना है। कह दीजिए बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, जो अल्लाह ने हमें जो रास्ते बताए हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम बताया, अल्लाह ने जो हमें एजुकेशनल, क्या इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है? है, बिल्कुल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ तो किया, मौलम भी आप थे, पॉलिटिशियन भी आप थे, हुक्मरान भी थे, शादियां भी की हैं, बच्चे भी पैदा किए हैं, सब कुछ तो किया है। तो जो अल्लाह की तरफ से है वही तो असल दीन है जो आप वसल्लम ने हम तक। और अलबत्ता अगर तूने पैरवी कर ली उन ख्वाहिशात की, इसके बाद के जो आ गया तेरे पास इल्म, नहीं होगा आपके लिए अल्लाह बचाने, अल्लाह से बचाने वाला कोई हिमायती और ना कोई, कि ये जो इल्म है ना, ये जो हमारे पास आ गया, इसके बाद अब हमें बचाने वाला और कुछ नहीं होगा। और जो लोग हमने, और वो लोग जो हमने दी उनको किताब, वो सब तिलावत करते हैं, उसकी जो हक है वही लोग सब ईमान लाते हैं, उस पर जो इनका इनकार करता है तो वही लोग सब नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है, जो इन आयात का नुकसान जो इनकार करेगा वही सब के सब नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।